अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ तमाम सुनने वाले होंगे खैरियत से। अक्स रेडियो प्रोजेक्ट और यूफोन के ताउन से आप सुन रहे हैं हमारी इंटरनेट रेडियो सर्विस मेरी आवाज़ सुनो। जी लिसनर्स, एक नया दिन है और एक नए हफ्ते का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करती हूँ तमाम सुनने वाले होंगे खैरियत से और उन्होंने अपने दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरती से कर लिया होगा, अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे और साथ ही साथ सुन रहे होंगे हमारी ट्रांसमिशन जो होती है आपके लिए इंफॉर्मेशन से भरपूर। तो लिसनर्स, जो कुछ भी करें, जो काम भी करें आप, जो बात भी करें आप, वो आपके लिए भी बेहतर हो, दूसरों के लिए भी बेहतर हो। ये वो बात है जो हम आपके सामने लाना चाहते हैं, यानी पॉजिटिविटी को हम अपने चैनल के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं ताकि आप रहें बहुत खुश और अपने हकूक को पूरी तरह एंजॉय कर सकें। जी तो लिसनर्स, आज भी ट्रांसमिशन में बहुत कुछ होगा आपकी मालूमात के लिए। कुछ होंगे प्रोग्राम्स, कुछ होंगी बातें, कुछ लाइव बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा ज़रूर बने, अपने होने का एहसास दिलाएं, बताएं हमारी ट्रांसमिशन कैसी लग रही है। फीडबैक आपने देना है, चाहे वो मस्बत हो या मनफी, लेकिन ज़रूरी है कि आप लोग हमें कॉल करें या हमें मेल भी कर सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट डाउन कर लीजिए जो कि है 051-8430-456 और हमारा दूसरा नंबर है 051-8430-457। इसके अलावा हमारा मेलिंग एड्रेस है मेरी आवाज़ सुनो @uksresearch.com, MERIAWAZSUNNO@UKSRESEARCH। जी लिसनर्स, ज़रूर कॉल कीजिएगा और बताइएगा कोई अपनी पसंद का टॉपिक जो आप चाहते हैं कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम दें अपने चैनल के थ्रू, तो ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा लिसनर्स, आज की ट्रांसमिशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्या शेयर करूंगी आज की ट्रांसमिशन में मैं आपके सामने लेकर आऊंगी आईने पाकिस्तान 1973 में दी गई जो बुनियादी हकूक हैं इंसानों के, उसके बारे में कुछ लेकर आऊंगी आपके सामने कि इंसान को जो हकूक दिए गए हैं क्या वो हमारे मुल्क में एज अ मुस्लिम कंट्री मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ये सब कुछ होगा और इसके साथ साथ प्रोग्राम्स होंगे कुछ। जो सबसे पहला प्रोग्राम लेकर आएंगे आपके सामने वो होगा हम किसी से कम नहीं। जी लिसनर्स, ये प्रोग्राम आप अक्सर और बेशतर हमारी ट्रांसमिशन में सुनते रहते हैं, तो आइए सुनते हैं कि आज वो कौन से लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हम किसी से कम नहीं। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्रोग्राम सुनते हैं हम किसी से कम नहीं। अस्सलामुअलैकुम। आपकी मेज़बान समीना खमीस माजूरी के हवाले से मालूमाती प्रोग्राम हम किसी से कम नहीं के साथ एक बार फिर हाजिर। ज़हनी या जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की मुख्तलिफ ज़राए तक रसाई को मुमकिन बनाना हुकूमत और जिम्मेदार माशरे का फर्ज है। कुव्वत बसारत या चलने फिरने से माजूर या किसी और माजूरी का शिकार फर्द अटेंडेंट, बैसाखियां, व्हील चेयर्स, रैम्प्स के जरिए अपनी माजूरी को किसी हद तक पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा विफाकी, सूबाई, जिले या मकामी सतह पर और निजी इदारों की इमारात में माजूर अफराद की मुख्तलिफ जगहों तक बआसानी रसाई मुमकिन बनाने के लिए बहुत से इकदामात की जरूरत है। सीढ़ियां और टॉयलेट तक रसाई भी माजूरी का शिकार अफराद के लिए मुश्किलात का बाइस बनती हैं। इसी हवाले से हम सुनते हैं कुद्सिया महमूद का तैयार किया हुआ ये प्रोग्राम जो उन्होंने कराची में रिकॉर्ड किया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ APHA वेलफेयर ट्रस्ट गुलिस्तान जौहर कराची में। ये एक इदारा है जो कि माजूर अफराद की बहाली के लिए काम कर रहा है और इस वक्त मेरे पास इसके 4 रुकन यहाँ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप सब अपना अपना तारुफ करवा दीजिए। मेरा नाम शरीफुल मुजफ्फर है और इस वक्त मैं APHA में इलेक्टेड प्रेसिडेंट और ट्रस्टी के तौर पर काम कर रहा हूँ। इस इदारे से मैं 29 साल से मुंसलिक हूँ और हमारा इदारा रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड पर्सनस के लिए काम कर रहा है, स्पेशली फिजिकली हैंडीकैप के लिए। मेरा नाम SM निशात है और मैं APHA में जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे हूँ और बेसिकली एक बैंक में जॉब करता हूँ और एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे भी हूँ। मेरा नाम सैयद एजाज अहमद है। मैं इस APHA में 21 साल से हूँ। मैं इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी एज काम कर रहा हूँ। मैं एक नादरा में जॉब करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ईशान तकी है। मैं APHA में एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी और ट्रस्टी हूँ और तकरीबन 13 साल से इदारे से मुंसलिक हूँ।
بینک الحبیب میں میری جاب ہے. جی، تو یہ سارے جو یہاں پہ رکن ہیں اے پی ایچ اے ویلفیئر ٹرسٹ کے، یہ دن کے وقت اپنی مختلف اداروں میں جابس کرتے ہیں اور شام کے وقت جو ہے وہ اے پی ایچ اے میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. تو ہم بات کریں گے ان سے کہ معذور افراد کی جو بحالی کا نظام ہے پاکستان میں، اس کے حوالے سے، چونکہ یہ چاروں جو رکن ہیں یہ خود بھی جسمانی طور پہ معذور ہیں، کتنی ہمت کی بات ہے کہ یہ یہاں تک پہنچے ہیں. ظفر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. بتائیے کہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں نظام ہے معذوروں کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے اور آپ خود بھی اسٹک سے استعمال کرتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ کا اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا کہتا ہے؟ 30 سال پہلے چلے جاتی تو تاریکی تھی. اب ہماری اپنی کوششوں سے، انٹرنیشنل کوششوں سے، مختلف اداروں کی کوششوں سے اب آج یہ سچویشن ہے کہ ہمیں مایوسی کے اس ماحول سے ہم نکل آئے ہیں. بہت سارے ایسے مسئلے ہیں. سب سے پہلے موبلٹی. ڈسیبل پیپل میں جو ہے 4 کیٹیگری ہیں. ایک تو جسمانی معذورین ہیں، ایک جو بینائی سے معذور ہیں، ایک سماعت اور گویائی سے معذور ہیں. تو ان میں چاروں کے مسئلے کچھ الگ الگ ہیں. ڈسیبل جو فزیکلی ڈسیبل یعنی جسمانی معذورین ہیں، ان کے مسائل کچھ تھوڑا سا مختلف ہیں. فزیکلی ہینڈی کیپ کے ساتھ موبلٹی کا پرابلم ہونے کی وجہ سے پہلے تعلیم کے سلسلے میں اور دوسرے مسائل کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے. لیکن آج سے 25 سال سے پہلے جو صورتحال تھی آج نہیں ہے. جیسے آپ نے خود دیکھا، ہم سب جو ہے جاب کر رہے ہیں اور اپنے ادارے کے لیے والنٹری کام کر رہے ہیں. ہم آ جا سکتے ہیں. سید صاحب، آپ نادرا میں جاب کرتے ہیں، یہ بتائیں آپ کیسے جاتے آتے ہیں؟ کیا نادرا کا آفس ایکسیسیبل ہے آپ کے لیے؟ نارملی بس میں نے جانے کی کوشش کی، مگر بس والے کبھی ہم لوگ کو بٹھاتے نہیں ہیں. اور کوئی کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو بس میں بٹھائیں گے تو اتنی دیر میں ہم 10 پیسنجر اور بٹھا سکتے ہیں. تو نارملی بس والوں نے تو کبھی تعاون نہیں کیا. میں ایک موٹر سائیکل میں جاتا ہوں، اور موٹر سائیکل بھی نارملی ایک کمپنی میڈ نہیں ہوتی، وہ ایک 3 ڈبے والا اور موٹر مکینک والے دونوں لوگ مل کے بناتے ہیں. تو اس میں بھی لاتعداد دفعہ کبھی میرا ایکسل ٹوٹ گیا، کبھی ٹائر نکل گیا. بہت تکالیف میں نے بائک گزاری. میرے والد محترم نے مجھے گاڑی دی، اب میں گاڑی میں آتا جاتا ہوں. تو گاڑی آپ خود ڈرائیو کرتے ہیں؟ جی، گاڑی میں خود ڈرائیو کرتا ہوں. اس میں ایک ہاتھ کا گیجٹ الگ سے بنایا گیا ہے، اس میں ایکسلریٹر اور بریک سب اوپر ہوتا ہے، تو ایزلی ڈرائیو کر لیتا. آپ سب سے میں ایک سوال مشترکہ کروں گی. سارے ادارے جو ہیں ان کی بلڈنگز کیا ایکسیسیبل ہیں آپ کے لیے کہ آپ آرام سے ان میں آتے جاتے ہیں؟ جی صحیح. میں نادرا میں جاب کرتا ہوں. نادرا ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے ہمیشہ اسپیشل پرسن کو سپورٹ کیا، انہوں نے خیال رکھا ہے. اور جہاں نادرا کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، تو انہوں نے مجھے ہمیشہ وہیں سینڈ کیا ہے جہاں میں ایزلی جا سکتا ہوں، آ سکتا ہوں. جو آپ نے ذکر کیا کہ آفیسز وغیرہ میں یا بینکس میں جہاں میں جاب کرتا ہوں، زیادہ تر جگہوں پہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے ڈسیبل کے لیے. کہ اب میں جو اپنی برانچ کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر کچھ ایسی پرابلم تھی کہ کافی سلیپری ہے یا اسٹیئرس تھی. لیکن اب جب سے میں جا رہا ہوں، یا ابھی ہمارا جو بہت بڑا ٹریننگ سینٹر ہے شارع فیصل پر، وہاں ریکویسٹ کی کہ میں آ رہا ہوں، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہینڈی کیپ کو آپ ہائر کریں. تو اس کے بعد سے انہوں نے کنسیڈر کیا اور دونوں طرف جو ہے اب وہ انہوں نے ٹریننگ سینٹر میں ریمپ لگانے کا جو ہے فیصلہ کر لیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک آپ سامنے نہیں جائیں گے، ان کو بتائیں گے نہیں، تو پتہ نہیں چلے گا. جب انہوں نے بتایا جب وہاں ریمپ بن گئی، تو اب وہاں پہ کتنے ہینڈی کیپ لوگ کسٹمر بھی ہوں گے، ہینڈی کیپ اکاؤنٹ ہولڈر بھی ہوں گے. پورے پاکستان میں جیسے ابھی نادرا پہ یہ جاب کر رہے ہیں، تو کتنے ہینڈی کیپ لوگ ہوں گے ایسے کہ بھائی وہ وہاں ایکسیسیبل ہو گیا وہ ان کے لیے. تو یہ ایک آدمی کو فائدہ نہیں ہوا، ایک سے یہ ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوا. اسی چیز میں اضافہ کروں گا، یہ جو بات کہی اس کو میں آگے بڑھاؤں گا. اور ایسا ہوا کہ جب یہ ہم نے بات کی تو جو ہم ٹریننگ کے دوران ہی ہے، جو ہمارے وہاں پہ انچارج تھے اور ان کے ساتھی، تو وہ کہیں سلپ ہو گئے تھے، ان کے پیر میں موچ آ گئی تھی. تو وہ تو اس کے بعد تصور ہی نہیں کر سکتے تھے آفس آنے کا. لیکن جب وہ یہ ریمپ بن گئی اور ریلنگ، تو وہ باقاعدہ انہوں نے آنا شروع کیا، تو ان کو خود احساس ہوا. میں چاہتی تھی ایک رویوں کی بات کر لی جائے کہ آپ پہنچ تو گئے آفس میں، تو رویے جو ہیں ظاہر ہے ہر قسم کے لوگوں سے آپ کا سامنا رہتا ہے آفیسز میں، چاہے گھر پہ ہوں یا معاشرے میں کہیں موو ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ بتانا پسند کریں گے آپ؟ آدمی کی جو پرسنالٹی بلڈنگ میں رویہ کردار بہت اہم ہوتا ہے. جیسے سب سے پہلے آدمی گھر سے، پھر اس کے بعد تعلیمی اداروں سے، پھر اپنی جو پروفیشنل لائف ہے. تو ہمارے یہاں رویہ 2 قسم کا ہوتا ہے، یا تو وہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں، یا پھر بہت بے چارگی سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو ہم اس کو سمجھتے ہیں بے چارگی ایک بھیک ہے جو کہ معذوری میں آدمی کو احساس دلاتی ہے کہ تم معذور ہو. تو آپ اس کو احساس نہیں دلائیں کہ وہ معذور ہے، بلکہ اگر فار ایگزامپل ایک آدمی کی آئی سائٹ ویک ہے تو وہ چشمہ لگاتا ہے، اسی طریقے ایک آدمی کا پیر کمزور ہے تو ویل چیئر یوز کر رہا ہے، اس کے لیے آپ ایکسیسیبل بنا دیں اور ان کو
ایک آنریبل طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں, نارمل پیش آئیں. پہلے پیرنٹ, پھر اساتذہ, پھر اس کے بعد ایجوکیشن ادارے. میں جب آرٹیکل کر رہا تھا 69 کی بات ہے, تو میں ایک بینک میں آڈٹ کے لیے گیا اپنی ٹیم کے ساتھ. تو وہاں کے ریجنل مینیجر نے, میرے جو مینیجر تھے, ان سے کہا کیا تم کو اس لنگڑے آدمی کے سوا, لنگڑے لڑکے کے سوا کوئی نہیں ملا یہاں لانے کے لیے؟ لیکن آج الحمدللہ میں جس ادارے میں کام کر رہا ہوں, تو وہاں اب لوگ جو ہے نا ہمارے کام سے ہمیں پہچانتے ہیں. مطلب ہماری معذوری ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سامعین، ورلڈ بینک کے اندازے کے مطابق ہر 5 میں سے ایک شخص کسی نہ کسی ذہنی یا جسمانی کمی میں مبتلا ہے. یہ محتاط اندازہ ترقی پذیر ممالک کی آبادی کے بارے میں ہے. غیر ترقی یافتہ ممالک اپنے معذوری میں مبتلا افراد کو زندگی کی ضروریات دینے میں اتنے کامیاب نہیں. شازیہ یوسف، جو کراچی میں نادرا یعنی نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی میں پبلک ڈیلنگ سے وابستہ ہیں، ٹرانسپورٹ اور لوگوں کے رویوں سے پریشان نظر آتی ہیں. میرا نام شازیہ یوسف ہے. نادرا میں جاب کرتی ہوں اور میری جاب کو 8 سال ہو رہے ہیں. اور جاب کی نوعیت کیا ہے؟ بیسیکلی پبلک ڈیلنگ ہے, انفارمیشن زیادہ تر, اور یہ کہ آل راؤنڈر ہوں, کیمرے پہ بھی آ جاتی ہوں, اور تھم امپریشن وغیرہ لینا, فوٹوگراف لینا, اور زیادہ تر انفارمیشن کا میرے اس میں آتا ہے, انفارمیشن لیتی ہوں. شازیہ، آپ ہی فزیکلی ڈسیبل ہیں؟ جی, میں آئی ایم فزیکلی ڈسیبل بائی ایکسیڈنٹ. ایکسیڈنٹ ہوا تھا when I was 2 years old. تو ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہوا. میں ہیڈ انجری ہوئی تھی, جس کی وجہ سے پورا پیرالائز ہو گیا تھا. بہت ٹائم لگا, بہت زیادہ ٹائم لگا امپروومنٹ میں, بٹ اب ایسا ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتی جاتی ہوں 8 سال سے. تو پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ کیسے چڑھتی ہیں, کیسے اترتی ہیں, کیسے مینیج کرتی ہیں؟ مشکل ہوتا ہے, پہلے تو بہت زیادہ ہوتا تھا, لیکن جب سے میں نے فزیو تھراپی کرنا شروع کی یہاں پہ APHA میں, تو فزیو تھراپی سے بہت فرق پڑا. پہلے بالکل نہیں چڑھ سکتی تھی, ابھی بھی تھوڑی پرابلم ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگ بھی دیکھتے ہیں ڈیلی آتے جاتے. 8 سال کا عرصہ کافی زیادہ ہوتا ہے, میرے لیے تو بہت زیادہ ہے, تو تھوڑا ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو میں چاہتی ہوں نا اس طرح سے نہیں ہے. آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں پبلک ٹرانسپورٹ ایسی ہو کہ جس پہ ہمیں کسی کے سہارے لینے کی ضرورت نہ پڑے. میں خود موو کروں, خود چڑھوں, خود اتروں, خود کروں سب کچھ. اب یہ ہے کہ جب تک ان کو ٹھہرنا بھی عام لوگوں سے زیادہ ان کو ٹھہرنا پڑتا ہے. یعنی کہ اگر دوسرا بندہ 5 منٹ لیتا ہے یا 1 سیکنڈ لیتا ہے, تو میرے لیے کم از کم 5 منٹ وہ رکتا ہے کہ میں چڑھوں اوپر. اگر بہت تیزی سے لے گیا تو پھر میرے لیے تو بہت زیادہ مسئلہ, پھر مجھے وہ بس چھوڑنی پڑتی ہے کہ نہیں میں دوسری میں چلی جاؤں گی, اور اس سے پھر میرے آفس میں وہ پڑتا ہے کہ آپ لیٹ ہو جائیں گی, اس کا بھی ڈر رہتا ہے مجھے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں جلدی آفس جاؤں. تو یہ میں چاہتی ہوں کہ بس ایسی ہو کہ میں اس میں آرام سے چڑھ جاؤں, اتنے اونچے بھی اسٹیپ نہ ہو, بشک وہ جلدی چلائیں. میں بالکل نہیں چاہتی کہ وہ میری وجہ سے رکیں, دوسرے بندے سے زیادہ مجھے ٹائم دیں. بس وہ نیچے بھی ہو جائے نا تو میں فوراً چڑھ جاؤں. صحیح. یہ بتائیے شازیہ کہ جو آفس میں آپ جاب کرتی ہیں, تو آفس میں آپ کو کیسا ماحول ملا ہوا ہے؟ الحمدللہ میرے جو باسز ہیں بہت اچھا بیہیویئر ہے, اور جو میرے ساتھ کے کولیگس ہیں وہ بالکل مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتے کہ نا آئی ہیو سم پرابلم. بالکل میں بالکل ایک نارمل بندے کی طرح فیس کرتی ہوں, رہتی ہوں. بالکل مجھے نہیں لگتا کہ میرے ساتھ کچھ ہے, کبھی بھی نہیں لگا مجھے اس طرح سے. گھر کی اگر ہم بات کریں کہ گھر کے حوالے سے آپ کی فیملی نے سپورٹ کیا یا آپ کو مختلف قسم کے رویے فیس کرنے پڑے؟ جب میرا ایکسیڈنٹ میں گھر کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو جیسے میں نے کہا کہ میں 2 سال کی تھی, تو اسی ایکسیڈنٹ میں میری مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. میں ایک ہی تھی, تو پھر میرے فادر نے لک آفٹر کی. میری فادر نے شادی نہیں کی تھی, تو اب میں فادر کے ساتھ ہوں. فادر نے مجھے بالکل لڑکوں کی طرح پالا, کوئی روک ٹوک نہیں رکھی کہ یہاں نہیں جو, بلکہ میرے فادر نے مجھے باہر نکالا کہ تم باہر نکلو گی, دوسروں کو فیس کرو گی, تو تمہیں ہیزیٹیشن نہیں ہوگی
میرے فادر نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا اور مجھے پڑھایا بھی کہ نا تم جتنی تعلیم حاصل کرو گی تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی. اور میں تو سمجھتی ہوں میرے فادر نے مجھے باہر نکالا ہے کیونکہ میں بہت ڈرتی تھی, مجھے فیس کرنا نہیں آتا تھا. میں کہتی تھی نہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نہیں جاؤں گی باہر. تو یہ جذبہ تھوڑا میرے فادر نے ڈالا کہ نہیں تم نے باہر جانا ہے. میں باہر نکلی. مجھے ایک واقعہ یاد ہے, جب میں 5 کلاس میں تھی, 5 کلاس تک میں نے ایک اسپیشل اسکول میں پڑھا تھا جہاں صرف ہینڈی کیپ تھے. پھر وہاں سے انہوں نے کہا نہیں ان بچوں کو نارمل بندوں کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے. وہاں سے جب میں دوسرے اسکول میں گئی تو جب میں فرسٹ ڈے تھا تو میں دوسرے بچوں کو دیکھ کے مجھے بڑا عجیب سا لگا. میں نے کہا نہیں میں نہیں فیس کر سکتی ہے. پھر میرے فادر نے اس رات مجھے بہت سمجھایا, بہت زیادہ سمجھایا. پھر دوسرے دن میں دوبارہ گئی. شروع میں تھوڑا سا ہوا لیکن بعد میں بالکل صحیح ہو گئی کیونکہ میری جو فرینڈس تھیں, میرے جو جتنے بھی دوست تھے, ان سب نے میرے ساتھ بہت اچھا بہیو کیا بہت. پھر مجھے نہیں لگا اس طرح سے. اچھا, آپ فیملی فنکشنز وغیرہ پہ جاتی ہیں, لوگوں سے ملتی ہیں؟ بالکل, میں تو ہر چیز میں بڑھ چڑھ کے جاتی ہوں. اب کوئی کسی بات کا مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کیونکہ میں کسی کی ہیلپ نہیں لیتی ہوں, نہیں لینا چاہتی ہوں. سب کچھ خود کرتی ہوں, فیل ہی نہیں ہوتا. ہاں اگر دوسرا بندہ, کیونکہ میں آنکھوں کا ایکسپریشن سمجھ لیتی ہوں, اگر جو بہت زیادہ ٹینشن دے رہا ہوتا ہے نا تو پھر مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ نا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. میں اس لیے میں کہتی ہوں کہ جب میں ان کی طرح کما رہی ہوں, ان کی طرح جا رہی ہوں, ان کی طرح آ رہی ہوں, تو پھر وہ اس طرح سے یہ چیز ہے, اس کو میں ڈینائی نہیں کرتی کہ میں نہیں ایسی نہیں ہوں, میں ہوں, ایکسیپٹ کرتی ہوں. لیکن اس سے پیچھے تو نہیں ہوں نا. تو یہ احساس کیوں دلایا جا رہا ہے کہ نا آپ کے اندر کچھ مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو کسی اچھے طریقے سے بھی تو وہ اگنور کر سکتے ہیں نا کہ آپ بھی ہماری طرح ہیں. سامعین, اگر معذور افراد کی کمی کو زندگی کا بوجھ سمجھا جائے اور انہیں زندگی کے دھارے سے الگ کر دیا جائے تو نہ صرف ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ معاشرتی سطح پر بھی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے. سامعین, آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. اللہ حافظ. You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, meriawazsunno@uxresearch.com, uksresearch.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. ہم مائیں, ہم بہنیں, ہم بیٹیاں, قوموں کی عزت ہم سے ہے. کیا صنف نازک کو پورے حقوق حاصل ہیں؟ کیا اسے تسلیم بھی کیا جاتا ہے؟ بہت سے سوالیہ نشان, مگر جواب شاید ایک کا بھی نہیں. اولاد اللہ کی ایک انمول نعمت ہے. صحت مند اولاد ہی ماں باپ کی خوشی اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کی صحت کو یقینی بنایا جائے, کیونکہ صحت مند ماں ہی صحت مند بچے کی ضامن ہو سکتی ہے. نیپولین نے کہا تھا, تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو, میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. لڑکیوں کی تعلیم جتنی ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے, اس سے کہیں بڑھ کر اس کی ضرورت ہمارے معاشرے, ہمارے آنے والے کل کے لیے ہے. عورت کے حوالے سے میڈیا پر آنے والی خبر کو سنسنی خیز بنانا فی الحال تک ہمیں میڈیا پر نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے خلاف ہونے والے ظلم کے حوالے سے انصاف دلانے میں اس کا کیا کردار ہے, یہ ابھی واضح طور پر سامنے نہیں آیا. اور اس حد تک ہمیں اسے لے کر جانا ہے. کرائم رپورٹس تو بن جاتی ہیں, مگر انصاف ملتا ہے؟
खुश आमदीद लिसनर्स, आप सुन रहे हैं हमारी इंटरनेट रेडियो सर्विस मेरी आवाज़ सुनो। अब यह प्रोग्राम सुन रहे थे हम किसी से कम नहीं। लिसनर्स, अगर इंसान चाहे तो अपनी कोई भी खामी जो है उसको छुपाकर अपने आप को सामने ला सकता है, अपने आप को मनवा सकता है। और प्रोग्राम से पहले हमने बात की थी कि आज हम आपके सामने लेकर आएंगे आईन पाकिस्तान 1973 में दिए गए कुछ बुनियादी हकूक। लिसनर्स, जब आइन की बात होती है तो आइन किसी मुल्क के बुनियादी असूलों का एक सेट होता है जो मुल्क की जो इंतज़ाम है उनको चलाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। यानी यही कहना चाहिए कि ये मुल्क का इंतज़ाम चलाने के लिए कुछ असूल होते हैं। जी लिसनर्स, तो आपके सामने लाऊंगी आर्टिकल्स कुछ हमारे आइन में मौजूद कवानीन के, असूलों के। तो फ़र्द की सलामती के लिए हमारा आइन कहता है कि कानून की इजाज़त और मंशा के बगैर किसी फ़र्द शख्स को ज़िंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी और नज़रबंदी के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि किसी शख्स को जिसे गिरफ्तार किया गया हो मज़कूरा गिरफ्तारी की वजह जिस कदर जल्द हो सके आगाह किए बगैर ना तो नज़रबंद रखा जाएगा और ना उसे अपनी पसंद के किसी कानून पेशा शख्स यानी कानूनदान को मशवरा करने और उसके ज़रिए सफाई पेश करने के हक़ से महरूम किया जाएगा। हर वो शख्स जिसे गिरफ्तार कर लिया गया हो और नजरबंद कर दिया गया हो को गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजमी है। लेकिन मज़कूरा मुद्दत में वो वक्त शामिल नहीं होगा जो मकाम गिरफ्तारी से करीब तरीन मजिस्ट्रेट की अदालत तक ले जाने के लिए दरकार हुआ और ऐसे शख्स को किसी मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर मज़कूरा मुद्दत से ज़्यादा नजरबंद नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 11 में कहा गया है कि गुलामी, जबरी मुशक्कत, बेगार वगैरह की ममानियत के बारे में। गुलामी मज़मूम और ममनू है और कोई भी कानून किसी भी सूरत में उसे पाकिस्तान की हदूद में रिवाज देने या सहूलत बहम पहुंचाने की इजाज़त नहीं देता। इसके अलावा बेगार की तमाम सहूलतों, सूरतों और इंसानों की खरीदो फरोख्त को ममनू करार दिया गया है। और फिर ये भी कहा गया है इस आर्टिकल में कि 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने, कान या दीगर पुरखतर मुलाजमत में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा जब बात होती है आर्टिकल 12 की जिसमें मौसर माजी सज़ा से तहफ़्फ़ुज़ है तो उसमें कहा गया है कि कोई कानून किसी शख्स को किसी ऐसे फ़ेल या तर्क फ़ेल के लिए जो उस फ़ेल के सरज़द होने के वक्त किसी कानून के तहत काबिल सज़ा ना था सज़ा देने की इजाज़त ना देगा, या किसी जुर्म के लिए ऐसी सज़ा देने की जो इस जुर्म के इर्तिकाब के वक्त किसी कानून की रूह से उसके लिए मुकर्रर सज़ा से ज़्यादा सख्त या उससे मुख्तलिफ हो इजाज़त नहीं देगा। इसके अलावा आर्टिकल 13 में दूसरी सज़ा और अपने आप को मुल्ज़िम गर्दानने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बताया गया है कि किसी भी शख्स पर एक ही जुर्म की बिना पर एक मर्तबा से ज़्यादा ना तो मुकदमा चलाया जाएगा ना ही सज़ा दी जाएगी। और इसके अलावा जबकि उस पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम हो इस बात पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने ही खिलाफ एक गवाह बने। लिसनर्स, इसके अलावा जब बात की जाती है आर्टिकल 14 की जो कि हमारे आइन में मौजूद है, शर्फ़ इंसानी काबिल हुर्मत और एहतराम होगा। यानी शर्फ़ इंसानी और कानून के ताबे घर की खलवत बहर सूरत काबिल हुर्मत और एहतराम होगी। आर्टिकल 15 में नकलो हरकत वगैरह की आज़ादी के बारे में बताया गया है कि हर शख्स को पाकिस्तान में रहने और मफाद आमा के पेश नज़र कानून के मुताबिक आयद करदा किसी माकूम पाबंदी के ताबे पाकिस्तान में दाखिल होने और इसके हर हिस्से में आज़ादाना तौर पर नकलो हरकत करने और इसके किसी हिस्से में सकूनत इख्तियार करने और आबाद होने का पूरा पूरा हक हासिल होगा। इसके अलावा ही जब आइन की बात हो रही है तो आर्टिकल 16 या 16 में इज्तिमा की आज़ादी के बारे में कहा गया है कि अमन आमा के मफाद में कानून के मुताबिक आयद करदा पाबंदियों के ताबे हर शहरी को पुरअमन तौर पर असला के बगैर जमा होने का हक हासिल होगा। और आर्टिकल 17 के मुताबिक अंजुमन साजी की आज़ादी है, यानी पाकिस्तान के हर शहरी को पाकिस्तान की हाकमियत आला, मुल्की सालमियत, अमन आमा या अखलाक व किरदार के मफाद में कानून के जरिए आयद करदा
معقول پابندیوں کے مطابق انجمنیں اور یونینز بنانے کا جو حق ہے وہ حاصل ہے، اور اس کے علاوہ ہر شخص کو جو حکومت پاکستان کی ملازمت میں نہ ہو، پاکستان کی حکمت اعلیٰ یا سالمیت کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ محکوم پابندیوں کے تابع کوئی سیاسی جماعت بنانے یا اس کے رکن بننے کا حق حاصل ہوگا، اور مذکورہ قانون میں قرار دیا جائے گا کہ وفاقی حکومت یہ اعلان کر دے کہ کوئی سیاسی جماعت ایسے طریقے پر بنائی گئی ہے یا عمل کر رہی ہے جو پاکستان کی حکمت اعلیٰ یا سالمیت کے لیے نقصان دہ اور مضر ہے، تو وفاقی حکومت مذکورہ اعلان سے 15 دن کے اندر معاملہ عدالت عظمیٰ کے حوالے کر دے گی، جس کا مذکورہ حوالے پر فیصلہ قطعی ہوگا۔ اور کسی بھی سیاسی پارٹی، جماعت، انجمن یا یونین کو ذات پات، فرقہ پرستی، نامناسب گروہ بندی اور مذہبی تعصب پھیلانے کی اجازت نہ ہوگی۔ ہر سیاسی جماعت قانون کے مطابق اپنی آمدنی کے جملہ ذرائع کے ماخذ و وسائل کے لیے جواب دہ ہوگی، اور ہر سیاسی جماعت قانون کے مطابق جماعت کے انتخاب کروائے گی اور عہدیداروں اور ارکان کا انتخاب کرے گی۔ اور اس کے علاوہ آرٹیکل 18 میں جو بتایا گیا ہے کہ تجارت، کاروبار یا پیشے کی آزادی کے بارے میں، تو لسنرز، جیسے کہ ہر انسان کو ہر چیز کی آزادی ہے، تو اس آرٹیکل کے مطابق ایسی شرائط، قابلیت، صلاحیت، حیثیت کے تابع ہوں جو قانون کے ذریعے مقرر کی جائیں۔ ہر شہری کوئی جائز پیشہ یا مشغلہ اختیار کرنے اور کوئی جائز تجارت یا کاروبار کرنے کا مجاز ہوگا۔ جی لسنرز، ابھی آئین کے مطابق جو حقوق کے لیے کچھ آئین دیے گئے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری ڈیٹیل اور تفصیل موجود ہے، آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جب حقوق کی بات ہو رہی ہے تو حقوق سے ہی ریلیٹڈ ہمارا ایک پروگرام ہے، ہمارے حقوق ہماری ذمہ داریاں۔ جی لسنرز، ہم اپنے اگر حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق بھی پورے کریں۔ ملک کی خوشحالی کے لیے، آپ کی اپنی خوشحالی کے لیے یہ حقوق کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے یہ پروگرام سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کن لوگوں کے حقوق کی اور کن لوگوں کی ذمہ داریوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسٹے ٹیون۔ عورت کا ہر روپ قابل احترام ہے، وہ ماں ہو یا بیٹی، بیوی ہو یا بہن، اس کے حقوق کا تحفظ اور ان کا احترام کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ خواتین کو ہمارے معاشرے میں بنیادی حقوق حاصل نہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسی بے شمار مثالیں ہیں جن میں خواتین اپنے بنیادی حقوق سے محروم نظر آتی ہیں۔ ان کے دکھوں کا ازالہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب معاشرے میں ان کو صحیح مقام حاصل ہو۔ السلام علیکم۔ یورپین یونین اور آکس ریڈیو پروجیکٹ کے اشتراک سے تیار کردہ آپ کے پروگرام ہمارے حقوق ہماری ذمہ داریاں کے ساتھ میزبان سمینہ خمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم اپنے پروگرام میں عورتوں کے حوالے سے معاشرتی رویے کی بات کریں گے۔ ہمارے ہاں عورت کو بے پناہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قصور اس کا ہو یا نہ ہو، سزا اسے ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ جہیز کم لانا، سسرال والوں کی فرمائشیں نہ پوری کر پانا اور اولاد نرینہ پیدا نہ کر سکنا ایک ایسا ہی قصور ہے جس کا ذمہ دار صرف اور صرف عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن یہ رویہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ پاکستان میں 1951 تک لڑکیوں کی شادی اوسطاً 16 سال کی عمر میں کر دی جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں تبدیلی آئی اور 2005 میں لڑکیوں کی شادی کی عمر 22 سال تک آ گئی ہے۔ زیادہ تر شادیاں خاندان میں ہی کی جاتی ہیں۔ صرف 37% خواتین اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی اور خاندان میں شادی کر کے جاتی ہیں۔ شادی ہو جانے کے بعد ہماری خواتین کو بے پناہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت کی طرف سے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے کئی قوانین موجود ہیں، لیکن کچھ ستم ایسے ہوتے ہیں جہاں قانون ہونے کے باوجود عورت کو اس کا جائز حق نہیں ملتا۔ ایبٹ آباد کے علاقے نواں گاؤں کی رہنے والی ستارہ شاہین کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ مسلسل 4 بیٹیاں پیدا کرنے پر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی اور اس کی بیٹی کو بھی چھین کر لے گیا۔ بیٹی کے چھن جانے کے دکھ کو دل میں چھپائے یہ باہمت خاتون
اپنی باقی بیٹیوں کی پرورش کے لیے کیا مشکلات جھیل رہی ہے، آئیے بصر علی کی اس رپورٹ میں سنتے ہیں۔ جس دن چھوٹی بچی پیدا ہوئی ہے تو اسی دن وہ مجھے امی کے گھر چھوڑ کے گیا تھا، اور پھر بڑی بچی کو جو ہے وہ ساتھ لے گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ڈائیورس کر دی ہے۔ یہ 32 سالہ ستارہ شاہین کی آواز ہے، جو ایبٹ آباد کے ایک گاؤں نواشہر کی رہائشی اور ایک غیر سرکاری ادارے میں کام کرتی ہے، کو صرف اس وجہ سے طلاق ہوئی کہ وہ مردانہ اولاد نہ جن سکی۔ سامان دیا ہے، نہ بچیوں کا خرچہ دیتا ہے۔ میری 4 بچیاں ہوئی ہیں، ایک بچی اس نے لے لی ہے، بڑی بچی جو ہے وہ اس کے پاس ہے نا۔ جی ہاں، میں اپنے گھر سے آئی تھی، سسرال میں سے آئی تھی نا، جب میری بیٹی ہوئی ہے، میں اور میرا شوہر آئے ہیں، یہ ہاسپٹل ہے، چلڈرن ہاسپٹل ہے، تو والدہ نے اسے یہی کہا ہوا تھا جب بیٹی ہوئی تو اسے گھر نہیں لانا، بیٹا ہوا تو پھر لے آنا، بیٹی ہوئی تو اسے گھر نہیں لانا۔ اس نے فون پہ بولا ہے، فون پہ مجھے ڈائیورس بولا ہے 22 دنوں بعد، جب میری بچی چھوٹی 22 دن کی تھی تو اس نے مجھے بول دیا تھا فون 3 دفعہ میں اس نے بول دیا۔ وہ لمحہ جب ستارہ نے طلاق کے بول سنے، اس طرح لگا کہ میں جیسے کوئی طوفان ہے میرے سر پہ، کسی نے بم مار دیا ہونا۔ تو دیکھیں میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی، میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا، وہ اپنی بیٹی کو گھر ہی نہیں لے کے گیا۔ آپ ان سب سے پوچھ لیں وہ بچی کتنی پیاری ہے، آج 2 سال ہو گئے، وہ اب 2.5 سال کی ہو جائے گی۔ بچی میرے پاس ہے، بڑی والی سے کبھی نہیں ملی، 2 سال ہو گئے۔ اگر بیٹی پیدا کرنا وجہ طلاق ہو سکتی ہے تو پھر کیا ماں، بہن اور بیوی کبھی بیٹیاں نہیں ہوا کرتی؟ طلاق ہونے کے بعد ستارہ نے اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے کیا سوچا؟ کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا نا، جب سگا باپ چھوڑ کے چلا جائے اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے خود کام کرنا چاہیے، میں نے اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے نا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ابھی میں کرنا بھی نہیں چاہتی شادی، اس لیے کہ میری بچیاں، میں اپنی بچیوں کو خود ہی سنبھالوں گی۔ طلاق ستارہ کے بے گناہی کی پہلی سزا تھی یا اسے پہلے بھی ستایا جاتا تھا؟ اس کے علاوہ بھی وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، کھانے پینے پہ بہت زیادہ پابندی تھی، آنے جانے میں بہت زیادہ پابندی تھی، بات چیت پہ بہت زیادہ تھی، مجھے امی کے گھر نہیں آنے دیتے تھے۔ ہاں مجھے پتا تھا، اس نے اس لیے کہ اس نے ایک دفعہ پہلے بھی بولا تھا کہ میری طرف سے تمہیں پہلی طلاق ہے۔ اس کے بعد پھر وہ باز نہیں آیا، اس نے ایک پورا مہینہ مجھے بھوکا رکھا ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ اب میں گھر جاتی ہوں، میں بیمار ہو گئی تھی نا، تو مجھے کہتے تمہیں گھر نہیں بھیجتا، تم ادھر ہی مر جاؤ، لیکن تمہیں نہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گی نہ امی کے گھر لے۔ بچی رو رہی تھی تو میری ساس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے نا، تو میں نے بولا ہے کہ اپنی نان کا اس نے مارا ہے اس کو نا۔ تو میری نان بھاگتی ہوئی آئی ہے، چھری لے کے آئی ہے نا، تو کہتی ہے میں اسے چھری کے ساتھ ماروں گی۔ اس نے، اس کی ماں نے، دونوں نے مجھے مارا ہے۔ اور جب میں پیسے دیتی، میں اپنے گھر سے پیسے لے کے جاتی کہ بھائی مجھے یہ چیز چاہیے، چلو چینی، اگر 1 کلو چینی لا کے دے دیں، 100 ایسے پیسے پھاڑ کے نیچے پھینک دیتا تھا، میرے لیے چیز نہیں لاتا تھا، میرے پیسے۔ اگر بیٹی کو جنم دینے کے علاوہ ستارہ کے اور بھی گناہ تھے تو شوہر کے گھر اس نے 6 سال کیسے گزارے؟ کیا بیٹیاں جننا اتنی بڑی گناہ ہے؟ یہ سوال ہم نے 2 مقامی شہریوں قاضی محمد ارشد اور شعیب سے پوچھا، انہوں نے ہمیں کچھ یوں جواب دیا۔ جو ریلیشن ان بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتا ہے وہ بھی فیمیل ایشوز کی وجہ سے بڑا متاثر ہو رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ جو بچیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، بلکہ وہ خامد جو ہیں وہ اس کو زحمت سمجھتے ہیں۔ انفیکٹ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا چاہیے۔ یہ تو انتہائی ذاتی کی بات ہے، اور کس طرح قصوروار ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تو بچہ اور بچی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے۔ بچیوں کا پیدا ہونا یہ کوئی طلاق کی خاص وجہ نہیں ہے۔ اس بنا پر کوئی بندہ کسی عورت کو طلاق دیتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا درندہ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا بیوقوف شخص، بدقسمت آدمی ہے ہی کوئی نہیں۔ ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب عورتیں ہوں گی، بچیاں ہوں گی تو ان کو عزت دو گے، اس سے ایک معاشرے کی تکمیل ہوگی۔ کیا بیٹیوں کی مسلسل پیدائش طلاق کی وجہ ہو سکتی ہے؟ اور طلاق کے بعد جہیز اور حق مہر عورت کا حق ہے؟ یہ سوالات ہم نے ہائی کورٹ کے خاتون وکیل ساجدہ مسعود کے سامنے اٹھائے۔ ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ پیدا ہو رہی ہیں، میل نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اس میں تو کسی عورت کا عمل دخل نہیں ہے، تو قدرت کا نظام ہے،
اور اس کا جو مورز الزام ٹھہرایا جاتا ہے وہ عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے. ہاں ایسے بہت سارے ایسے کیسز ہیں. میں نے خود 2-3 کیسز ایسے کیے کہ ایک عورت جس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں ہو رہا تھا، پھر بندے نے سیکنڈ میرج کر لی اور سیکنڈ میرج کی وجہ سے پھر اس کی میرج ڈیزالو ہو گئی. نہیں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے تو ایک ایکس وائی اور ایکس ایکس اور کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، کروموسومز ہوتے ہیں جو کہ اس وقت ایکس وائی یا بچیاں اور بچے اس وجہ سے، تو یہ تو میڈیکلی کوئی عورت کی وجہ نہیں ہے. اصولاً تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر زیادہ بچیاں ہیں تو عورت کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو تیری وجہ سے نہیں ہے، لیکن عورت میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ تیری وجہ کہہ سکے. اور جو ان پیڈ مار ہے وہ جب طلاق ہو تو وہ حقدار ہو جاتی ہے وہ ان پیڈ مار کو لینے کے لیے. اس کے لیے قانون ہے کہ وہ بذریعہ کورٹ لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور سامان جیز جو بوقت رخصتی اس کے والدین نے اس کو دیا تھا، اس کی تو وہ ٹوٹل حقدار ہے، وہ تو خاوند نہیں رکھ سکتے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بذریعہ فیملی کورٹ وہ لے سکتی ہے. اگر وہ حقدار ہے تو پھر ستارہ اپنے حق کے لیے عدالتوں کے چکر کیوں کاٹ رہی ہے؟ بے نظیر ویمن سینٹر ایبٹ آباد اپنے ایسی ہی حق کے لیے ماری پھرنے والی خواتین کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ اگر اس نے حق مہر لینا تو یہ تو ساری مطلب عدالتی کارروائی کے ذریعے ہوگا نا، تو پھر یہ ہم کورٹ کے تھرو اس کو دلواتے ہیں پھر حق مہر. مذہب نے بھی عورت کو کمزور قرار دیا ہے، تو پھر عورت کو طلاق دینا، پھر اپنی پوری اولاد اس کے حوالے کر کے چھوڑ دینا اور اس کے بنیادی حقوق جہیز اور حق مہر نہ دینا، کیا یہ انصاف ہے؟ دکھوں میں جینے کا حوصلہ ہمیں ایسے ہی لوگوں کی کہانیوں سے ملتا ہے. زندگی آپ کے لیے وہی روپ اختیار کر جاتی ہے جیسا آپ اس کو جیتے ہو. اگر حوصلے بلند ہو تو رستے میں آنے والی مشکلات زیادہ گراں نہیں گزرتی. ہماری خواتین ہمت اور حوصلے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. نصیرہ بانو کی کہانی بھی ایک ایسی ہی باہمت خاتون کی کہانی ہے جو اپنے خاوند کی معذوری کے بعد مختلف جگہوں پر کام کر کے اپنے کنبے کو پال رہی ہے. اپنے کندھوں پہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے اس خاتون نے کئی مردوں کو اپنی ہمت سے پیچھے چھوڑ دیا ہے. آئیے سنتے ہیں اس باہمت خاتون کی کہانی. پاکستان میں آئے روز بڑھتی ہوئی آبادی سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. بہت سے لوگ مرد خواتین بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ باہمت لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں جو رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود بھی زندگی کا دور دوڑتے ہیں. ایسی ہی ایک باہمت خاتون نصیرہ بانو بھی ہیں جن کا تعلق ایبٹ آباد سے 12 کلومیٹر دور ایک چھوٹے گاؤں چمبا سے ہے، جس میں اس کا 8 افراد پر مشتمل پورا خاندان اسودہ حالی کے ساتھ رہ رہا ہے. یہ اسودہ حالی صرف نصیرہ بانو کی دم سے ہے. جب وہ ایف اے کرنے کے فوراً بعد بیاہ گئی تھی تو اس کے سسر نے اسے گھر سے نکلنے سے بھی روک لیا تھا. تو پھر اس نے اپنے کیریئر کو کیسے بنایا؟ تو شروع میں مجھے جو ہے اجازت نہیں تھی، میرے سسرال والے مجھے یہ کام نہیں کرنے دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ لیڈیز کے لیے اچھا نہیں ہے نا نوکری کرنا. پہلے مجھے اس طرح آفر ہوئی کہ آپ ہاسپٹل میں کمپلیکس میں کام کریں، تو مجھے انہوں نے اجازت نہیں دی تھی کہ آپ نہیں ہیں ہم کریں گے نا. وہ پورا کرتے تھے نا سب کچھ کام وغیرہ. تو پھر جب سسر فوت ہو گیا تو پھر میں اپنے سر پہ بچے نہیں سنبھال سکتی تھی، اس وجہ سے میں نے پھر جاب شروع کر. تو اس سے بھی ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا. تو پھر میں ساتھ سلائی بھی گھر میں کرتی رات دن. پھر ایسی کیا مجبوریاں ہو گئیں کہ وہ نصیرہ بانو جس کو سرکاری ہسپتال میں کام کرنے کی اجازت نہ تھی کو اس کے شوہر نے غیر سرکاری ادارے میں کام کرنے کی اجازت دے دی؟ بس یہ ہے کہ وہ تو دیکھ رہے تھے کہ یہ جو اخراجات ہیں یہ بھی کافی زیادہ ہیں، وہ خود نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی. کیونکہ جب میری ایج جو ہے نا وہ بھی ذرا زیادہ ہو گئی، اگر میری ایج جو ہے 25 تک ہوتی یا اس طرح ہوتی تو پھر وہ بھی نہیں کرنے دیتے. تو پہلے میں نے 14 سال جو ہے وہ ہیلتھ میں کیا تھا، بیچ میں نے 2 سال چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا اس سے تو نہیں ہوتا ہے. 1200 روپیہ تنخواہ تھی تو اتنا کام تھا
کیونکہ سارا دن میں جا کر لوگوں کے گھر میں ڈور ٹو ڈور وزٹ تھا. گھر سے باہر جانے پر نصیرہ بانو کو کس کس کی باتیں سننا پڑی؟ ہاں وہ تو مطلب کہ دیور وغیرہ سب لوگ باتیں کرتے تھے کہ یہ بس چلی جاتی ہے، کام میں چلی جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر میں نے ان کی نہیں سنی. میں اپنی مرضی سے اور اپنے پختہ ارادے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی محنت میں مشغول تھی. تو اب جو ہے مطلب کہ دیور ہیں، سب میری عزت کرتے ہیں. ذات پر بات تو مطلب کہ جب بندہ گھر سے جاتا ہے نا تو پھر تو بعد میں تو لوگ کرتے رہتے ہیں، پیچھے تو ہر ایک باتیں کرتا ہے، مگر جب انسان کسی مقام میں چلا جاتا ہے نا تو وہ پھر باتیں جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں. نصیرہ بانو نے اپنے بچوں کے حوالے سے بتایا کہ وہ اب اس قابل ہیں کہ کام کاج کر سکیں اور اب میرے آرام کے دن ہیں. بیٹا ابھی کہہ رہا ہے کہ امی آپ کام نہ کریں، اب میں فوج میں چلا گیا ہوں تو آپ جو ہے اب جاب نہ کریں، اب تھک جاتی ہیں. میرے بچے 6 ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں. ایک ابھی پوسٹ میں گیا ہے، سپلائی سینٹر میں گیا ہے، تو ادھر تو ایک بچہ میرا گھر میں ہے. جو لیڈیز ہیں وہ جو ہے بہت توجہ دیتی ہیں اور وہ بہت محنتی ہیں. موجودہ دور میں لڑکیوں کو غیر سرکاری تنظیموں میں کام کرتے ہوئے کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں اور سرکاری اور غیر سرکاری ملازمتوں کا موازنہ کرتے ہوئے نصیرہ بانو نے کچھ یوں اپنے رائے ظاہر کی. کو بہت پرابلم ہوتے ہیں. جو خواتین آتی ہے اس فیلڈ میں آتی ہے، جو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے، اس کی عزت پہ بھی بہت اہم جاتی ہے کیونکہ وہ ینگ ہوتی ہے. تو جب وہ ان کے ساتھ کام کرتی ہے اکیلی بھی نہیں جا سکتی فیلڈ میں. پھر ینگ لڑکے ہوتے ہیں، یہ ہے وہ، مطلب کافی پھر باتیں بنتی ہیں ان کے اعصاب میں. گورنمنٹ سروس اچھی ہے عورتوں کے لیے. دیکھیں کہ نہیں ملتی ہے نا بچوں کو ملازمت تو نہیں ملتی ہے. اگر تو سفارش لوگ آ جاتے ہیں نا، لائق لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک تو پینشن نہیں ہے بیٹا، ایک سیکورٹی نہیں ہے، دوسرا عزت محفوظ نہیں ہوتی انسان عورت کی. مرد تو ہر جگہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ینگ لڑکیاں جو ہوتی ہیں، ینگ لڑکے ہوتے ہیں، آپس میں ان کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے ریلیشن ہو جاتے ہیں، کیا کیا باتیں ہو جاتی ہیں. نہیں وہ نہیں تھی، ایسی بات میرے ساتھ نہیں تھی کیونکہ ہمارا جو تھا خاندانی مسئلہ اور تھا، پٹھان تھے ہم لوگ. اس دور میں جب ہر طرف بے روزگاری کے نوحے پڑے جا رہے ہیں تو نصیرہ بانو کتنی جگہوں پر کام کر رہی ہے؟ میں ایک جگہ پہ، میں 2 جگہ پہ کر رہی ہوں بیٹا. میں اسٹیٹ لائف میں کام کر رہی ہوں تو میں ادھر کر رہی ہوں. نہیں یہ ہے کہ میرا یہ فیلڈ ورک تھا نا بیٹا، یہ بھی فیلڈ ورک تھا اور وہ بھی فیلڈ تھا. یہ میں نے یہی سوچا کہ 2 سال تک میں نے یہ کرنا ہے. کوالیفائی اگر میں کر لیتی ہوں تو میرا پروموشن جو ہے وہ سیل آفیسر کا ہو جاتا ہے اس میں. تو پھر میں فیلڈ ورک وہ نہیں کروں گی. میں مطلب کہ کوئی ایسی اچھی لیڈیز بھرتی کر لوں گی اپنے ساتھ، وہ کام کریں گے تو تھوڑا بہت مجھے بھی وہ کمیشن مل جائے گا. کیا اتنی مصروفیات کی وجہ سے نصیرہ بانو اپنے گھر کو وقت نکال دے سکتی ہے؟ میں گھر کو بیٹا اتنا ٹائم نہیں دے سکتی. رات کو میں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ زیادہ جو ہے باتیں 1 بجے تک بھی 12 تک بھی انہیں بیٹیوں کو سمجھانا. نصیرہ بانو کے شوہر جو اب ملازمت سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اور گھر پر ہیں، نصیرہ بانو نے ان کے بارے میں بتایا. ہاں وہ بیمار ہیں، مطلب کہ نہیں ویسے سودا وغیرہ لے آتے ہیں، بس بیٹھ جاتے ہیں گھر میں اور کام کچھ نہیں کرتے ہی نہیں ہیں. وہ نہیں کام کرتے، اگر کریں تو وہ بوڑھے نہیں ہیں. میں نہیں کہتی، پھر جھگڑا ہوتا ہے نا، پھر خود بندہ اپنے پاری بس کر لیتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ جھگڑا کروں گی تو لوگ اور فیل کریں گے کہ یہ کیوں کر رہی ہے جھگڑا. اب تو اولاد بھی جوان ہو چکی ہے اور برسر روزگار بھی ہے، تو نصیرہ بانو ملازمت چھوڑنے کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ابھی میں خود بھی اس لیے نہیں چھوڑ سکتی بیٹا کہ اگر میں اب جو بندہ عادی ہو جاتا ہے نا کام کا، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے گھر میں بھی. 50 سالہ نصیرہ بانو ہمارے معاشرے کے لیے کسی مثال سے کم نہیں. اگر وہ عورت ہوتے ہوئے 2 جگہوں پہ ملازمت کر سکتی ہے تو پھر ہمارے ہاں اتنی بے روزگاری کیوں؟ اگر ہمت اور حوصلے جواں ہوں تو بے روزگاری کوئی بڑا مسئلہ نہیں. لیکن کیا ان کے دکھوں کا مداوا کرنے والا کوئی نہیں؟ جس کو روزگار کے مسائل سے فرصت نہیں، وہ اپنے حق کے لیے کیسے لڑے گی؟ جس کے پاس اپنی بیٹیوں کو پالنے کے لیے پیسے نہیں، وہ اپنے شوہر سے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ کیسے لے سکتی ہے؟ کہنے کو ہر قانون موجود ہے، ہر ادارہ قائم ہے، لیکن ان قوانین سے استفادہ اسی صورت حاصل کیا جا سکتا ہے جب ہم اپنے رویے میں تبدیلی لائیں گے. جن مسائل کا سامنا ہماری خواتین کو کرنا پڑتا ہے، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق معاشرتی رویوں سے ہے. ایسے میں عدالت کا در کھٹکھٹانے سے زیادہ ہمیں اپنے ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے.
सामीन, अक्स रेडियो प्रोजेक्ट का ये प्रोग्राम मुल्क के चारों सूबों में सुना जाता है। आपको बताते चलें कि तमाम सूबों में अवाम की रहनुमाई के लिए मालूमाती सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां से आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। इनमें शामिल है सिंध में इंफॉर्मेशन एंड रेफरल सेंटर मार्फत रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल RDOCC, मेथोलो रोड, नर्स सागर हाउस, कोटकी। पंजाब में मुजफ्फरगढ़ इंफॉर्मेशन एंड रेफरल सेंटर, अपर स्टोरी फूड गार्डन रेस्टोरेंट, बागे इलम गार्डन रोड, मुजफ्फरगढ़ सिटी। राब्ते के लिए नंबर 0301 709 0009, 0300 686 9185, 0300 6371 बलूचिस्तान में नसीराबाद ह्यूमन राइट्स फोरम रेफरल सेंटर, मुखालिफ सोशल वेलफेयर ऑफिस, गुजर मोहल्ला, वार्ड नंबर 3, डेरा मुराद जमाली। इन सेंटर से आप अपने लिए हर किस्म की रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक अपनी मेजबान समीना खमीद को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तस्नीम अहमद और साथी प्रोड्यूसर्स ताहिरा सरवर, कुसिया महमूद, लाला रूफ फारूक, आयशा अमीर, मुबशर अली, तौफीक अहमद वसान, इफ्तिखार खान और बसर अली के हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अक्स रेडियो प्रोजेक्ट और यूफोन के ताउन से आप सुन रहे हैं इंटरनेट रेडियो सर्विस मेरी आवाज सुनो। हम आपको लेकर चलेंगे खैबर से सिंध तक और पंजाब से बलूचिस्तान तक। पाकिस्तान में अभी तक के आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन आधी आबादी को पीने के साफ पानी की फराहमी का एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान की 70% आबादी का दारोमदार ज़राअत पर है, जिसके लिए पानी बुनियादी अहमियत का हामिल है। हमारे मुल्क में जहां ज़रखेज़ इलाके हैं, वहीं थर और चोलिस्तान जैसे सहरा भी हैं, जहां जिंदगी का दारोमदार पानी पर है। तहकीक से ये बात पता चली है कि 80% पाकिस्तानी ख़वातीन पानी के हुसूल और इससे मुतल्लिका कामों में जिम्मेदार समझी जाती हैं। पानी की कहानी, औरत की ज़बानी। खुशामदीद लिसनर्स, अक्स रेडियो प्रोजेक्ट और यूफोन के ताउन से आप हमारी इंटरनेट रेडियो सर्विस सुन रहे हैं मेरी आवाज सुनो। प्रोग्राम सुना आपने हमारे हकूक हमारी जिम्मेदारियां, और इससे पहले हम बात कर रहे थे कुछ अपने जो आइन है उसके बारे में और उसमें मौजूद आर्टिकल्स के बारे में कि उसमें क्या बताया गया है हकूक के बारे में। जब हम आर्टिकल 19 या 19 की बात करते हैं तो उसमें तकरीर की आज़ादी के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान के हर शहरी को तकरीर करने और इजहार ख्याल करने का हक हासिल है। इबलाग आम्मा को भी मुकम्मल आज़ादी का हक हासिल है। इस्लाम की अजमत, पाकिस्तान या इसके किसी हिस्से की जो है सालमियत, सलामती, दिफा, गैर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, अमने आमा, तहजीब व अखलाक के मफाद के पेश नज़र या तौहीन अदालत, किसी जुर्म के इर्तिकाब या उसकी तरगीब के मुतल्लिक कानून के जरिए आयद करदा मुनासिब पाबंदियों के ताबे हर शहरी को तकरीर और इजहार ख्याल की आज़ादी का हक हासिल होगा और उन्हीं शराइत के साथ प्रेस भी आज़ाद होगा। फिर बात होती है आर्टिकल 20 या 20 की कि मजहब की खातिर इजहार पैरवी और मजहबी इदारों के इंतजाम की आज़ादी, यानी कानून, अमने आमा और इखलाक के ताबे हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने और उस पर अमल करने और उसका प्रचार और तबलीग करने का हक हासिल होगा, और हर मजहबी जमात, गिरोह और हर फिरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने, बरकरार रखने और उनका इंतजाम करने का हक हासिल होगा। आर्टिकल 21 किसी खास मजहब की अगराज के लिए महसूल लगाने से तहफ़्फ़ुज़ के बारे में है कि किसी शख्स को कोई ऐसा खास महसूल अदा करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जिसकी आमदनी उसके अपने मजहब के अलावा किसी और मजहब की तबलीग व तरवीज पर सर्फ की जाए।
आर्टिकल 22 मजहबी मामलात में तालीमी इदारों से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में है कि किसी तालीमी इदारे में तालीम पाने वाले किसी शख्स को मजहबी तालीम हासिल करने या किसी मजहबी तकरीब में हिस्सा लेने या मजहबी इबादत में शिरकत करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा अगर ऐसी तालीम, तकरीब या इबादत का ताल्लुक उसके अपने मजहब के अलावा किसी और मजहब से हो। इसके अलावा किसी मजहबी इदारे के सिलसिले में महसूल लगाने की बाबत रियायत मंजूर करने में किसी फिरके के खिलाफ कोई इम्तियाज रवा नहीं रखा जाएगा। कानून के ताबे किसी मजहबी फिरके या गिरोह को किसी तालीमी इदारे में जो मुकम्मल तौर पर इस फिरके या जमात गिरोह के ज़ेरे एहतमाम चलाया जाता हो, इस फिरके जमात गिरोह के तलबा को मजहबी तालीम देने की ममानत न होगी। किसी भी शहरी कौंसल मजहब, ज़ात या मकाम पैदाइश की बिना पर किसी ऐसे तालीमी इदारे में दाखिल होने से महरूम नहीं किया जाएगा किसी भी शहरी को जिसे सरकारी मुहासिल से इमदाद मिलती हो। आर्टिकल 23 जायदाद के मुतालिक हुक्म के बारे में है कि दस्तूर और मफाद आमा के पेश नज़र कानून के जरिए माकूल पाबंदियों के ताबे हर शहरी को जायदाद हासिल करने, कब्जे में रखने और फरोख्त करने का हक हासिल होगा। आर्टिकल 24 हकूक के जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ के बारे में है, यानी किसी शख्स को उसकी जायदाद से महरूम नहीं किया जाएगा सवाए उन हालात के दौरान जब कानून उसकी इजाज़त दे, और कोई जायदाद भी ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जाएगी और ना ही ज़बरदस्ती कब्जे में ली जाएगी बजुज़ किसी सरकारी मकसद गर्ज के लिए और बजुज़ ऐसे कानून के इख्तियार के ज़रिए जिसमें उसके मुआवजे का हुक्म सादिर किया गया हो या मुआवजा की रकम का तयन कर दिया गया हो या इस तरीके और असूल की सराहत की गई हो जिसके मुताबिक मुआवजे का तयन किया जाएगा और फिर अदायगी की जाएगी। और फिर लिसनर्स बात होती है आर्टिकल 25 की, यानी शहरियों के माबैन मुसावात की। तो तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के मसावी तौर पर मुस्तहिक हैं। सिर्फ और सिर्फ जिन्स की बिना पर कोई फ़र्क या इम्तियाज़ नहीं किया जा सकता और इस आर्टिकल में दर्ज कोई अमर औरतों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमलिकत की तरफ से कोई ख़ास एहतमाम करने से माने ना होगा। और आर्टिकल 26 आम मामलात में दाखिले के मुतल्लिक अदम इम्तियाज़। जी लिसनर्स, आम तफरीही गाहों या जमा होने की जगहों में जो सिर्फ मजहबी अगराज के लिए मुख्तस ना हो, आने जाने के लिए किसी शहरी के साथ महज नस्ल, मजहब, ज़ात, जिन्स, सकूनत या मकाम पैदाइश की बिना पर कोई इम्तियाजी फ़र्क जो है रवा नहीं रखा जाएगा। और इसी आर्टिकल 26 के शिक नंबर 1 में मज़कूरा कोई अमर औरतों और बच्चों के लिए कोई ख़ास एहतमाम करने में मुमलिकत की माने नहीं होगा। जब बात होती है लिसनर्स आर्टिकल 27 की, तो वो है मुलाजमतों में इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ का। किसी शहरी के साथ जो इम्तियाजी सलूक दीगर एतबार से पाकिस्तान की मुलाजमत में तकर्रुर का अहल हो या किसी ऐसे तकर्रुर के सिलसिले में महज नस्ल, मजहब, ज़ात, जिन्स, सकूनत या मकाम पैदाइश की वजह पर इम्तियाज़ दरवार नहीं रखा जाएगा, मगर शर्त यह है कि योम आगाज़ से ज़्यादा 40 साल की मुद्दत तक किसी तबके या इलाके के लोगों के लिए असामियाँ जो हैं वो महफूज की जा सकेंगी ताकि पाकिस्तान की मुलाजमत में उनको मुनासिब नुमाइंदगी हासिल हो जाए। मज़ीद शर्त यह है कि मज़कूरा मुलाजमत एक जिन्स के अफराद के लिए महफूज की जा सकेंगी और मज़कूरा आसामियाँ और मुलाजमतों में ऐसे फ़राइज़ और कारहाय मनसबी की अंजाम दही ज़रूरी हो जो दूसरी जिन्स के अफराद की जानिब से मुनासिब तौर पर अंजाम ना दिए जा सकते हों। लिसनर्स आर्टिकल 28 की जब बात होती है, हम बात कर रहे हैं आपके सामने आज पाकिस्तान के आइन के बारे में, जो हकूक़ के बारे में इस आइन में कहा गया है। आर्टिकल 28 ज़ुबान, रस्मुल ख़त और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में है कि आर्टिकल 251 किताबें शहरियों के किसी तबके को जिसकी एक अलग ज़ुबान, रस्मुल ख़त, सकाफ़त हो उसे बरकरार रखने और फ़रोग़ देने और कानून के ताबे इस अगराज़ के लिए इदारे कायम करने का हक हासिल होगा। आर्टिकल 37 माशरती इंसाफ का फ़रोग़ और माशरती बुराइयों का ख़ात्मे के बारे में कहा गया है कि मुमलिकत पसमानदा तबकात या इलाके के तालीमी और माशी मफादात को ख़ुसूसी तवज्जो के साथ फ़रोग़ देगी।
اور مملکت کم سے کم ممکنہ مدت کے اندر ناخواندگی کو جو ہے خاتمہ کرے گی، مفت اور لازمی ثانوی تعلیم کے مواقع فراہم کرے گی، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو عام طور پر ممکن حصول تک اور اعلیٰ تعلیم کو معیار کی بنیاد پر سب کے لیے مساوی طور پر قابل پہنچ اور قابل عمل بنائے گی، اور مملکت سستے اور سہل انصاف کو یقینی بنائے گی، اور مملکت کا یہ بھی کام ہے کہ وہ منصفانہ اور نرم شرائط کار پر اس امر کی ضمانت دیتے ہوئے کہ بچوں اور عورتوں سے ایسے پیشوں میں کام نہیں لیا جائے گا جو ان کی عمر جنس کے لیے نامناسب ہوں، مقرر کرنے کے لیے اور ملازم عورتوں کے لیے زچگی سے متعلق مراعات دینے کے لیے احکام جو ہے وہ وضع کرے گی۔ اس کے علاوہ مملکت مختلف علاقوں کے افراد کو تعلیم، تربیت، زرعی اور صنفی ترقی اور دیگر طریقوں سے اس قابل بنائے گی کہ وہ ہر قسم کی سرگرمیوں میں، جن میں پاکستان میں ملازمت خدمات بھی شامل ہیں، پورا حصہ لے سکے۔ اس کے علاوہ عصمت فروشی، قمار بازی، ضرر رساں جو ادویات ہیں ان کا استعمال، فحش اشتہارات کی طباعت، نشر و اشاعت اور نمائش کی روک تھام کرے گی، اور اس کے علاوہ نشاور مشروبات کے استعمال کی سوائے اس کے کہ وہ طبی اغراض کے لیے یا غیر مسلموں کی صورت میں مذہبی اغراض کے لیے ہوں، روک تھام کرے گی، اور نظم و نسق کے حکومت کی مرکزیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کی سہولت اور مسائل کے حل کی خاطر ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے کام کے فوری تصفیے میں آسانی پیدا ہو۔ لسنرز، اب بات ہوتی ہے آرٹیکل 38 کی عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کے فروغ کے لیے۔ تو مملکت عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل پیداوار و تقسیم کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کر، اس لیے کہ مفاد عامہ کو نقصان پہنچے، اور آجر و ماجور، ذمہ دار و مزارع کے درمیان حقوق کی منصفانہ تقسیم کی ضمانت دے کر بلحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل عوام کی فلاح و بہبود کے حصول کی کوشش کرے گی، اور اس کے علاوہ تمام شہریوں کے لیے ملک میں دستیاب و مہیا وسائل کے اندر معقول آرام و فرصت کے ساتھ کام اور مناسب روزی کی سہولتیں فراہم کرے گی، اور اس کے علاوہ پاکستان کی ملازمت میں یا بصورت دیگر تمام ملازم تمام اشخاص کو لازمی معاشرتی بیمہ کے ذریعے یا کسی اور طرح معاشرتی تحفظ مہیا کرے گی، اور ان کے علاوہ مملکت ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں، بلحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل بنیادی ضروریات یعنی خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور طبی امداد مہیا کرے گی، اور اس کے علاوہ پاکستان کی ملازمت کے مختلف درجات میں اشخاص سمیت افراد کی آمدنی اور کمائی میں عدم مساوات کو کم کرے گی اور ربا کو جتنا ممکن ہو سکے ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ جی تو لسنرز، یہ تھے ہمارے وہ آئین جو 1973 میں نافذ ہوئے، اور میں اتنی تفصیل سے آپ کے لیے لائی تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ایز اے سٹیزن، ایز اے شہری جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم تعلیم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم آگاہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تحریری فارم میں کچھ حقوق ہیں، کچھ ایسے اصول بنا دیے گئے ہیں کہ ہر شہری کو اس کا حق حاصل ہونا چاہیے، تو کیوں نہ آپ کو آپ کا حق جو ہے، جو آپ کو ایک شہری کی حیثیت سے آپ کے ملک نے دیا ہے، آئین میں بھی وہ درج ہے، تو آپ کا جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو لسنرز، یہی ساری باتیں ہیں جو ہم لے کر آتے ہیں، کچھ اپنے معاشرے کے ایسے پہلوؤں کو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کبھی ہم وہ پروگرام کی صورت میں لے کر آتے ہیں، کبھی ہم لائیو جو ہے آپ کو بتاتے ہیں یہ کچھ انفارمیشن۔ تو لسنرز، سب چیزوں کا بتانے کا مقصد، لانے کا مقصد آپ کے لیے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ تو میں کہوں گی اپنی ٹرانسمیشن کے اختتام پر کہ آپ ضرور فیڈ بیک دیجئے، پازیٹیو، نیگیٹو، ہم دونوں کو کہیں گے ویلکم، لیکن کرنا آپ کو کیا پڑے گا، یا آپ خط لکھ سکتے ہیں PO Box 1506 اسلام آباد پر، ہمیں ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں میری آواز سنو @uxresearch.com پہ، اور اس کے علاوہ کال بھی کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے بھی ہمارا نمبر نوٹ ڈاؤن کر لیجئے جو کہ ہے 05184304456، اور ہمارا دوسرا نمبر ہے 05184304457۔ تو لسنرز، آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اپنے اندر شعور پیدا کیجئے، اور شعور کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کیجئے، اور آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کورس کی ہی کتابیں پڑھیں، اگر بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے جو ہماری یہ ٹرانسمیشن سن رہے ہوں گے، کورس سے ہٹ کر بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے آگاہی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سارا اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجئے، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔